अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। तो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कहिए जनाब, कैसे हैं आप सब? क्या हाल अहवाल है? दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर और आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ नया नावल, जो कि मैंने पोल लगाया था और पूछा था कि आप सब कौन सा नावल चाहते हैं, तो आपने कहा कि दोनों ही शेयर कर दिए जाएं। तो एक तो कंप्लीट अपलोड हो चुका है और अब दूसरे की बारी है। और जिन लोगों ने फरमाइशें की हुई हैं तो वो प्लीज़ इंतज़ार करें। अभी मैं देखूंगी नावल्स अगर अच्छे हुए तो शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ अरसा से जो है वो नावल्स बिल्कुल भी अच्छे शेयर नहीं कर पा रही हूँ मैं। और ये चीज़ का मुझे खुद बहुत एहसास है। मैं बहुत चूज़ी हूँ नावल्स के मामले में, लेकिन जब तक कहानी को मुकम्मल ना पढ़ा जाए तो आप नहीं कह सकते कि कहानी अच्छी होगी। आगाज़ बहुत अच्छा होता है, लेकिन दरमियान में जाके कहानी वो मुख्तलिफ मोड़ इख्तियार कर लेती है, रुख बदल लेती है और फिर वो इंतहाई जो है वो बोरिंग किस्म की हो जाती है। तो फिर भी मेरी कोशिश होती है कि अच्छी कहानियाँ शेयर करूँ। इसके अलावा वो तमाम लोग जो नए सुनने वाले हैं, चैनल पर नए आए हैं, उनको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है उर्दू नॉवेल्टिया बाय निगहत। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और उस चैनल पर मैंने वो नावल्स अपलोड किए हैं जो इस चैनल से डिलीट कर दिए गए। नावल्स तो बहुत सारे डिलीट हुए, लेकिन वहाँ मैंने रीपोस्ट वही नावल किए हैं जो लिसनर्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किए थे। तो वहाँ पर तमाम ही अच्छे अच्छे नावल्स मौजूद हैं। आप लोग चाहें तो वो चैनल विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर मौजूद बहुत सारे अच्छे अच्छे नावल्स को सुन सकते हैं। आन, बेदर्द पिया, दिल गलती कर बैठा है, दिल दिया दहलीज़, कफ से अना, इस तरह के और बहुत से अच्छे अच्छे नावल्स जो हैं वहाँ मौजूद हैं। फ़नी नावल्स भी हैं, तो आप सब उनको एंजॉय कर सकते हैं। अज़ाज़िल, कातिब, कोई हमसा कहाँ, ये बहुत ही अच्छे अच्छे नावल्स हैं। सागर किनारे, बहुत ही फेवरेट जो है वो यही सागर किनारे कोई हमसा कहाँ नावल रहा है। तो आप सब भी इनको एंजॉय कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे आज के नावल की जानिब। नावल का नाम है न जाना शहर दिल से। राइटर है अंजुम अंसार। मुझे नहीं मालूम मेल है या फीमेल, क्योंकि अंजुम नाम जो है वो मेल और फीमेल दोनों का ही होता है, तो आई डोंट नो कि ये मेल है या फीमेल। तो राइटर का नाम है अंजुम अंसार और आप सब सुन रहे हैं आज इसकी किस्त नंबर 1। अल्लाह ना करे किसी के घर का माहौल इतना बुरा हो जितना इन दिनों हमारे घर का हो रहा था। हर वक्त की चकचक और किलकिल ने घर की फिजा नाखुशगवार कर रखी थी। अम्मी के ताने किसी सूरत कम ही नहीं हो पा रहे थे और इसकी असल वजह बेचारी शमसा फुप्पो थी, जो बेवा होने के बाद अपने दोनों बच्चों को लेकर मुस्तकिल हमारे घर आ गई थी। और अम्मी को उनका आना सख्त नागवार गुजरा था, जिसका वो मुख्तलिफ तरीकों से इजहार कर रही थी। फुप्पो शुरू से ही अब्बू की लाडली बहन थी। अब्बू उनसे बेहद प्यार करते थे। ऐसा प्यार शायद ही कोई बहन भाई में होता हो। हमने अपने अब्बू को कभी खाली हाथ फुप्पो के घर जाते नहीं देखा था। मौसम का फल हमारे घर में बाद में आता, पहले वो फुप्पो के घर लेकर जाते। दुनिया पहले अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, इनके हलक में लुकमा डालती है और तुम्हें अपनी बहन के सिवा कोई सोचता ही नहीं, अम्मी तंज करती। शम्मो को मैंने औलाद की तरह पाला है। वो बहुत छोटी है मुझसे। उसको 2-4 दिन ना देखूं तो परेशान हो जाता हूँ। तुम उससे ख्वामखा की मुकाबला बाजियां मत किया करो। अब्बू हमेशा अम्मी को ये बात समझाते और वो इसे मजाक में उड़ा देती। ट्रैफिक के हादसे में फूफा जहाँ बहक हुए तो अब्बू जी ने उसी वक्त फूफो से कह दिया, शम्मो बेटा, अब तुम मेरे साथ रहोगी। ना तुम्हें ससुराल में रहने की ज़रूरत है और ना ही यहाँ अकेले। यही वजह थी कि इद्दत पूरी होने के बाद शम्मो फूफो हमारे घर आ गई थी। दादी भी, जो ज़्यादातर बड़े ताया के घर ही रहती थी, फूफो की वजह से हमारे घर मुस्तकिल आ गई थी। उनके आने से हमारे घर में बहुत रौनक हो गई थी। अब्बू जी भी उन दोनों के आ जाने से बहुत खुश थे, मगर अम्मी को उन दोनों का आना खासा नागवार गुजरा था। हाँ, मियाँ का कफन अभी मैला भी नहीं हुआ और इन्होंने घर भी छोड़ दिया। वहीं बैठकर अल्लाह अल्लाह करती। मरहूम को भी कैसा बुरा लगा होगा। वहीं रहती तो उन्हें ख्वाब में नजर आते, दो बातें इनकी सुनते, वो अपनी सुनाते, मगर इन्हें तो ससुराल से भागने की पड़ी थी। भाई ने जरा सा कह दिया तो सरपट भागी चली आई। मियाँ की यादों से सजा घर छोड़ने तक का दुख नहीं हुआ। अम्मी फुप्पो को ऐसी गुस्सीली नज़रों से देखा करती जैसे उन्होंने यहाँ आने के लिए अपने शोहर को खुद हादसे की नज़र कर दिया हो। उनका बस नहीं चलता था, वरना वो तो यहाँ तक कह देती। शम्मो ने अपने मियाँ को ट्रक के सामने खुद ला फेंका था। जिंदगी भर कौन किसी को खिलाता है जो तुम अपनी बहना को ले आए। हर दूसरे दिन वो ये गिला अब्बू से किया करती। मैं अपनी इकलौती बहन को तन्हा आंसू बहाते नहीं देख सकता था। अगर ऐसी मोहब्बत थी तो तुम भी उसके घर जाकर आंसू बहा आया करते। मगर शम्मो अपने ससुराल में तो रहती, ससुराल वाले भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करते।
وہ لوگ تو خوش ہو گئے ہوں گے۔ اچھا ہوا بھائی ان کی ذمہ داری اپنے ساتھ لے گیا، شمع وہیں رہتی تو وہ لوگ بچوں کی تعلیم پر خرچہ کرتے، پھر بیٹی بڑی ہے اس کی شادی کی ذمہ داری بھی اٹھاتے۔ طلعت ایسی باتیں مت کیا کرو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، رازق اللہ تعالیٰ ہے، ہماری کیا بساط کہ کسی کو ایک لقمہ بھی کھلا سکیں۔ پھپھو تو ہر وقت اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ ہاں دادی کو ضرور اندازہ ہو گیا تھا کہ امی کو ان لوگوں کا آنا اچھا نہیں لگا۔ یہ میرے بیٹے اصغر کا گھر ہے، کوئی شخص اپنے جہیز میں نہیں لایا ہے جسے کسی کا آنا ناگوار گزرے۔ دادی نے بھی کسی کو مخاطب کیے بغیر ایک دن برملا امی کے سامنے سنا دیا۔ یوں بھی وہ کسی سے ڈرتی نہیں تھی۔ دادی کا تایا کے گھر میں اس وجہ سے دل لگتا تھا کہ تائی زرینہ ان سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ دادی کا تو یہ خیال تھا کہ شمع پھپھو کو ان کے ساتھ اکبر تایا کے گھر رہنا چاہیے، مگر ابو کو اس حادثے کے بعد شمع پھپھو سے ایک لمحے کی جدائی بھی منظور نہ تھی۔ اب وہ پھپھو کے ساتھ ہی کھانا کھاتے، دیر تلک ان کے ساتھ بیٹھتے اور امی کو ان کا خیال رکھنے کی مسلسل تلقین کرتے رہتے تھے۔ امی کو یہ سب دیکھ کر اور بھی غصہ آتا تھا۔ کہتی، یوں کرو تم اپنے کورٹ سے بھی مکمل چھٹی لے لو، اب تم مقدمے نہیں لڑ سکتے، گھر میں بیوی سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈا کرتے ہو، تم باتیں ہی ایسی کرتی ہو جس سے خون کھول کر رہ جاتا ہے۔ جب تم اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھول جاؤ گے تو تمہارے مزاج پر بھی برا اثر پڑے گا۔ شادی کے بعد بہن بھائیوں کے حقوق ختم نہیں ہو جاتے، تمہارا بس چلے تو اپنے گھر میں کسی کو گھسنے بھی نہ دو۔ پھر امی ذرا دھیمی ہو کر سمجھانے لگتی، اصغر شمسہ صرف تمہاری ہی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اکبر بھائی کی بھی بہن ہے، ان کو بھی ساتھ دینا چاہیے۔ دوسرا کیا کر رہا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے کیا کرنا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں، یوں سمجھو میں اپنے فرائض نبھا رہا ہوں۔ ابو نے انہیں پھر سمجھایا، ایسے لوگوں کو پاگل کہا جاتا ہے، امی نے جل کر کہا۔ تو جان جاؤ آج سے تم ایک پاگل کی بیوی ہو جو کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ کہہ کر ابو نے سامنے رکھی پیالی دیوار پر دے ماری۔ امی نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا اور ابو ان سے بھی اونچے لہجے میں انہیں سلواتیں سنانے لگے۔ ان دنوں واقعی گھر کا ماحول بہت ہی برا ہو رہا تھا۔ شمسہ پھپھو کی لڑکی اپنی معصوم اور حیران آنکھوں سے اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑی یہ سب دیکھا کرتی اور مجھے عجیب سی خفت محسوس ہوتی۔ ہمارے گھر میں پہلی مرتبہ آئی ماہ نور ہمارے اپنے دل میں کیا سوچتی ہوگی۔ بڑی آپا اور باجی امی کو اپنے تئیں ہر طرح سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر امی کو کسی کی بھی بات سمجھ میں نہیں آیا کرتی۔ انہیں تو بس یہی احساس تھا کہ ان کی راج دہانی پر پرائے لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے جسے انہیں ہر صورت ختم کرنا ہے، اور جوں جوں وہ اپنے منصوبوں میں ناکام ہو رہی تھی تو ان کی جھنجھلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی پھپھو کو بھی اندازہ ہو گیا کہ امی نے ان کے آنے کو اچھا نہیں سمجھا ہے۔ بھابھی خدا نہ کرے میرے بھائی کو کبھی کچھ ہوا اور تمہیں اپنے میکے کے در جانا پڑا تو۔ شمسہ پھپھو نے بڑے تلخ لہجے میں امی سے کہا، تمہاری تو سسرال اچھی تھی، ہمیشہ تم اس کے گن گاتی تھی، تو پھر وہاں سے کیوں آ گئی؟ امی کسی صورت باز نہیں آ رہی تھی۔ خدا نہ کرے کبھی کوئی لڑکی اجڑ کر اپنے میکے میں آئے۔ شمع پھپھو نے افسوس اور نفرت کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھابھی اللہ نے تمہیں بھی 2 بیٹیاں دی ہیں، ان کی شادی سے پہلے ان کے اچھے مقدر کی دعا مانگا کرو۔ شوہر کے مرنے کے بعد سسرال بھی ختم ہو جایا کرتی ہے، اچھے لوگ بھی برے بن جاتے ہیں۔ تب امی پہلی مرتبہ سہم سی گئی تھی، اپنی بھتیجیوں کو تو مت کوسو۔ میں کیوں انہیں کوسنے لگی، میں تو ایک بات کہہ رہی ہوں، بہن اور بیٹی میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ ویسے تو امی جھنجھلا کر خاموش ہو گئی تھی، مگر مجھے ان کی خاموشی سے بھی خوف آیا کرتا تھا کہ امی کا شمار ان خواتین میں ہوتا تھا جنہیں سوائے میں، میرا شوہر اور میرے بچے کے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ شمع کے بچوں کی خوراک بہت زیادہ ہے، ہر وقت انہیں کھانے کو چاہیے، بغیر پوچھے فریج میں سے دودھ نکال کر پی جاتے ہیں، نہاتے ہیں تو شیمپو کی بوتل خالی کر دیتے ہیں، ٹی وی تیز آواز میں سنتے ہیں، میری نیند خراب ہوتی ہے۔ اب اسی قسم کے جملے ابو کے کان میں پڑنے لگے تھے تب ابو نے اوپر 2 کمرے اور باورچی خانہ بنوا کر شمسہ پھپھو اور دادی کو وہیں منتقل کر دیا۔ اب ان کا کھانا پینا بھی علیحدہ تھا اور ہر وقت امی کو ان کی شکلیں بھی دکھائی نہیں دیتی تھیں، مگر امی بھی ان خواتین میں سے تھیں جن کے مسائل کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اتنی زور سے پیر مار کر چلتی ہے تمہاری بہن، اس کی دھمک میرے سر میں لگتی ہے۔ تمہاری اماں کو تو مجھ سے خاص پیر ہے، اپنی چھڑی چھت پر ایسے مارتے ہوئے چلتی ہیں جیسے میرے دماغ پر مار رہی ہوں، جبکہ معلوم بھی ہے کہ چھت کمزور ہے، ان کے چلنے تک کی آوازیں نیچے آتی ہیں تو بھئی محتاط رہنا چاہیے، مگر وہ تو ایسا جان بوجھ کر کرتی ہیں نا۔ تب ابو اپنا سر تھام لیا کرتے۔ شمسہ پھپھو جب سے اوپر کے فلور پر شفٹ ہوئی تھی وہ اس وقت ہی نیچے اترتی تھی جب انہیں کہیں باہر جانا ہوتا۔ ہاں ابو ضرور صبح شام اوپر جا کر بیٹھتے اور گھنٹوں وہیں بتا دیتے۔
مجھے اپنی یہ پھپھو ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی۔ اب تو گھر بھی ایک ہی تھا، اس لیے روزانہ ہی ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ بڑی آپا اور باجی بھی بہانے بہانے سے اوپر منڈلایا کرتی، مگر امی بہت کم اوپر گئی تھیں، وہ بھی شاید صرف ایک ہی مرتبہ جب دادی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ آپ کہیں تو آپ کو اکبر بھائی کے ہاں لے چلیں، امی نے اپنی طرف سے آفر کی۔ اکبر اور زرینہ دونوں خود یہیں آ رہے ہیں، دادی نے انہیں بتایا۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی امی کو اس وقت تک دادی کے پاس ہی بیٹھنا پڑا تھا جب تک اکبر تایا اور تائی ہمارے گھر بیٹھے رہے تھے۔ اس دن سب نے پھپھو کے ہاں ایک ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا کھایا تھا۔ مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر میں امی کو دیکھ کر خفت زدہ سا ہو گیا۔ وہ بمشکل لک میں اتار رہی تھیں، ان کی شکل سے تو کم از کم ایسا ہی دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے وہ وہاں زبردستی بٹھائی گئی ہوں۔ لبے خاموش سے اظہار تمنا چاہیں، بات کرنے کو بھی تصویر کا لہجہ چاہیں، تو چلے ساتھ تو آہٹ بھی نہ ہونے پائے، درمیاں ہم بھی نہ ہوں یوں تجھے تنہا چاہیں۔ رابعہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، ہنسنا بولنا سبھی بھولے بیٹھی تھی۔ کالج سے آ کر پہلے بھوک کا نعرہ لگانے والی رابعہ کو اب بھوک ہی نہیں لگتی تھی۔ ارے صبح بھی خالی چائے پی کر گئی تھی اور اب آ کر بھی یوں ہی پلیٹ لیے بیٹھی ہے۔ کھڑے مسور کی دال اور چاول تو تیری پسندیدہ ڈش ہے، پھر بھی تجھ سے کھایا نہیں جا رہا، چکھ تو صحیح۔ املی پودینے کی چٹنی کیسی مزے کی ہے، اس میں زیرہ بھون کر موٹا موٹا کوٹ کر ملایا ہے۔ بس امی بھوک ہی نہیں لگ رہی، دو نوالے کھا کر وہ پلیٹ ہٹا دیتی۔ کہیں طبیعت تو خراب نہیں ہے تیری، میرے ساتھ شام کو حکیم جی کے پاس چلی چل، وہ کوئی اچھا سا معجون دے دیں گے بھوک لگنے کا۔ امی کی تسلی کسی طور نہیں ہو رہی تھی۔ امی، رابعہ باجی انگریزی کے ٹیسٹ میں فیل ہوئی ہیں، یہ اس کا غم ہے۔ نادیہ نے اس کے کالج بیگ سے ٹیسٹ کی کاپی نکال کر دکھائی جس میں 25 میں سے 5 نمبر ملے ہوئے تھے۔ باجی آپ تو بہت بری طرح فیل ہوئی ہیں، نازیہ نے بڑی بہن کا مذاق اڑایا۔ یہ ٹیچریں بھی بڑی کنجوس ہوتی ہیں، 10-12 نمبر اور دے دیتی تو ان کا کیا جاتا۔ امی کی مامتا بھری آواز شروع ہو چکی تھی، جسے سن کر نازیہ کے ساتھ رابعہ بھی مسکرا دی۔ رابعہ اپنی کلاس کی ذہین ترین لڑکی تھی، مگر اس ٹیسٹ میں فیل ہونے کا اسے کوئی دکھ نہیں تھا۔ کلاس میں بے شمار لڑکیاں فیل ہوتی تھیں، اگر وہ بھی ہو گئی تھی تو کوئی خاص بات نہ تھی۔ یہاں تو بات ہی کچھ اور تھی۔ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والی رابعہ کے خواب بہت بڑے بڑے تھے اور اسے زندگی صرف خوبصورت لگا کرتی تھی جس سے ہر ممکن سرور حاصل کیا جا سکتا۔ موسیقی سے اسے بڑا لگاؤ تھا اور ان دنوں وہ ایک ابھرتے ہوئے گلوکار عمیر کی آواز کی رسیا تھی۔ ریڈیو کے جس چینل پر اس کے گیت سنائے جاتے تھے وہ اپنا ٹرانزسٹر اسی پر سیٹ کیے ذوق و شوق سے عمیر کی آواز سنا کرتی۔ اس کی آواز کا لوچ اسے اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہوتا۔ کتنی تو اس کی کیسٹ جمع کر لی تھی، مگر دیوانگی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ رابعہ کی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ کبھی عمیر کو لائیو پرفارمنس کرتے ہوئے دیکھے، مگر یہ آرزو سے پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ گھر کا ماحول خاصا سخت تھا۔ بابو جی نے گھر میں ٹی وی ضرور رکھا ہوا تھا، مگر وہ صرف خبرنامے کے لیے ہی کھولا کرتے تھے۔ بابو جی گھر سے باہر جاتے تو رابعہ اور نازیہ ٹی وی پر کچھ ڈرامے دیکھ پاتی، مگر بابو جی کے گھر میں قدم رکھتے ہی ٹی وی بند کر کے اس پر بڑا سا میز پوش ڈال دیا جاتا تھا۔ اس گھرانے میں تعلیم کی اہمیت کا کافی احساس تھا، اسی وجہ سے بابو جی اپنی دونوں بچیوں کو پڑھا رہے تھے۔ نازیہ میٹرک میں تھی اور رابعہ ایک گرلز کالج میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ اس کی خواہش تھی بی اے بی ایڈ کر کے کسی اسکول میں معلمہ کے فرائض انجام دے۔ اس کے دل میں یہ خواہش اس کے والدین نے ہی ڈالی تھی اور وہ اپنے والدین کا خواب ہر صورت پورا کرنا چاہتی تھی۔ عمیر کی آواز اس کے دل میں نہ جانے کیسے گھر کر گئی، اسے احساس تک نہ ہوا، مگر اب وہ اس کی آواز کی سچی عاشق تھی، جبکہ کچھ عرصہ پہلے تک تمام گلوکار اس کے لیے ایک جیسی حیثیت رکھتے تھے، مگر عمیر کی آواز نے رفتہ رفتہ وہ مقام بنا لیا تھا جس کو وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھی۔ اسے تو بس اتنا یاد تھا، عمیر کا انٹرویو جب ریڈیو پر نشر ہو رہا تھا تو میزبان نے اسے اپنا پسندیدہ گیت سنانے کو کہا۔ عمیر نے نہایت جذباتی لہجے میں کہا تھا، یہ گیت اس کے نام ہے جو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ رابعہ کو یوں لگا جیسے عمیر نے اسے دیکھ لیا ہو، اس کی محبت کی خوشبو اس تک پہنچ گئی ہو۔ اچھا تو آپ اپنی منگیتر سے مخاطب ہیں؟ میزبان نے فوراً ہی اسے کریدا تھا۔ نہیں نہیں، منگیتر کے نام ہرگز نہیں ہے، میں تو ابھی آزاد پنچھی ہوں، مگر مجھے یہ تو اندازہ ہے کہ بہت سے لوگ میری آواز کے دیوانے ہوں گے۔ یہ کہہ کر عمیر ہنسا تھا۔ صرف دیوانے؟ میں تو تمہاری آواز پر مرتی ہوں، رابعہ نے سوچا۔ اس سے قبل کہ عمیر کی آواز سنائی دیتی بابو جی گھر میں قدم رکھ چکے تھے۔ رابعہ باجی، بابو جی آ گئے ہیں، نازیہ نے بہن کو خبردار کیا کہ ریڈیو بند کر دو، مگر اس وقت ریڈیو بند کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ اسے ہاتھ میں تھامے چلچلاتی دھوپ میں چھت پر چلی گئی۔
दीवार से टेक लगाकर रेडियो की आवाज़ बढ़ाई और हमातन गोश हुई। उमैर की आवाज़ उसके दिल के तारों को छू रही थी। ये हम तस्लीम करते हैं, तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, हमारे वास्ते तुमको कोई साथ नहीं मिलती, हमारी सोच के महवर कभी एक पल तो सोचो तुम्हें हम याद करते हैं और इतना याद करते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। झूठे, तुम क्या याद करोगे मुझे जितना मैं तुम्हें याद करती हूँ। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था। उसने धुले हुए कपड़े समेटे और नीचे उतर आई। राबिया बेटा, इतनी तेज़ धूप में ऊपर से कपड़े लाने की क्या ज़रूरत थी? माँ ने प्यार से घुरका। कपड़ों पर इस्त्री करनी थी इसलिए उतार लाई। बाबूजी आंगन में नीम के दरख्त के नीचे बिछे पलंग पर बैठे खाना खा रहे थे और बड़बड़ा रहे थे। कोई शर्म हया नहीं रही अब। वैगन वाले ऐसे ऐसे वाहियात गाने चलाते हैं जिसे सुनकर शर्म आ जाए। ये भी ख्याल नहीं करते कि उसमें ख़वातीन ख़ुसूसन बच्चियां बैठी हुई हैं। अब हर जगह ऐसा ही हो रहा है, कौन कहाँ तक अपना खून चलाए। अम्मी उनके पास बैठी उनका गुस्सा रफ़ा करने की कोशिश कर रही थी। ये राबिया नाज़िया स्कूल कॉलेज जाते वक्त चादरें तो लेकर जाती हैं ना? अरे सर से पैर तक होती है इनकी चादर। जैसे मेरी बेटियां जाती हैं ऐसे तो कोई जा ही नहीं सकता। अपने मोहल्ले में ही देख लो, अब लड़कियां दुपट्टा भी इस अंदाज में ओढ़ती हैं कि एक सिरा कंधे पर और एक ज़मीन पर लोटे लगा रहा होता है। मेरा दिल चाहता है ऐसे लोगों की आंखें निकाल लूं जब वो मासूम बच्चियों पर अपनी गलत नज़रें डालते हैं। किस किस की आंखें निकालोगे? आधा शहर नाबीना हो जाएगा। अम्मी ने बाबूजी की बात हंसी में टाली तो वो एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गए। दोपहर को जब बाबूजी अपने कमरे में कैलोला करने की गर्ज से चले गए तो वो उमैर का बताया हुआ गीत टेप रिकॉर्डर पर प्ले करने लगी। फिर एक के बाद एक गीत वो सुनती रही और सर धुनती रही। न जाने क्यों उमैर की आवाज़ उसके दिल में एक कैफ व मस्ती सी पैदा कर देती थी। इस वक्त भी उमैर की आवाज़ उसके दिल पर एक दस्तक सी दे रही थी। आँखों ने कैसे ख्वाब तराशे हैं इन दिनों, दिल पर अजीब रंग उतरते हैं इन दिनों। रख अपने पास अपने माहो मेहर ए फलक, हम खुद किसी की आँख के तारे हैं इन दिनों। दस्ते सहर ने मांग निकाली है बारहा और शब ने आके बाल संवारे हैं इन दिनों। इस इश्क ने हमें ही नहीं मौत दल किया, इसकी भी खुश मिजाजी के चर्चे हैं इन दिनों। एक खुशगवार नींद पे हक बन गया मेरा, वो रत जगे इस आँख ने काटे हैं इन दिनों। वो कहते हुस्न है कि सभी खुश जमाल लोग, लगता है कोह काफ पे रहते हैं इन दिनों। उमैर, तुम्हारी आवाज़ सुनकर तो वाकई मेरे दिल पर अजीब रंग उतरने लगते हैं, मगर तुम क्या जानो, तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ ने मेरे गिर्द रोशनी का कैसा हाला बना लिया है। राबिया उमैर के ख्यालों में खोई अपने आप से बातें करने लगती और अपने आप को भूल कर आवाज़ के साथ सफ़र करना इतना खूबसूरत और दिलकश होता, इस एहसास से वो आशना हो चुकी थी। मौसम सरमा की शर्माई शर्माई सी धूप भली लग रही थी। कॉलेज के फ्री पीरियड में राबिया अपनी सहेलियों के साथ घास पर बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थी। बेफिक्री की उम्र थी। इस बाली उमरिया की जो सोच होती है वही सोच उन सहेलियों की भी थी। नसरीन यार बताओ ना, तुम क्या धमाका खैज खबर सुनाने वाली हो? शाजी ने मुस्कुराते हुए कोई तीसरी मर्तबा कहा। ये रहे फ्री पास, और वो भी उमैर के कंसर्ट के। नसरीन ने अपने पर्स से पास निकाल कर लहराए। वाह, ये तो बम्बास्टिक न्यूज़ है, शाजी ने नारा लगाया। ये कंसर्ट वीकेंड पर है, कौन कौन चलेगा? सब चलेंगे यार, महविश ने पुरजोश अंदाज में कहा। मगर मैं नहीं जा सकती, राबिया ने अपना दिल मसोसते हुए कहा। अरे फ्री के पास पर भी नहीं जाओगी? नहीं, उसने ढीले से अंदाज में कहा। इतना अच्छा प्रोग्राम मिस करना बड़ी बदकिस्मती की बात है, नसरीन ने उसे उकसाया। मुझे घर से इजाज़त ही नहीं मिलेगी, उसने असल वजह बताई। तुम कोशिश तो करके देखो। नहीं भाई, मैं अपने घर वालों को अच्छी तरह जानती हूँ, बाबूजी तो क्या, अम्मी भी कभी ऐसे प्रोग्राम्स में जाने की इजाज़त नहीं देंगी। कोई बहाना बना दो, झूठ बोल दो उनसे, महविश ने अपनी तरफ से मशवरा दिया। तुम लोग जाओ और वहाँ से आकर उस कंसर्ट की एक एक बात मुझे बताना। राबिया, हम तुझे कितना ही बता दें मगर वहाँ का सही नक्शा तो नहीं खींच सकते ना। क्यों? इतनी तो तुम लोग बकवास करती हो, हर मंजर की तस्वीर खींच देती हो, तो क्या कंसर्ट की तफसील नहीं बता पाओगी? उसे अपनी सहेलियों की बेसरोपा बातें सुनकर गुस्सा ही आ गया। नहीं, हम वाकई नहीं बता पाएंगे, आवाज़ को तो सिर्फ महसूस किया जाता है, उसकी तस्वीर नहीं खींची जा सकती, नसरीन ने बकराती लहजे में कहा।
ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، آواز تو اپنا تعارف خود ہوتی ہے۔ گھر آ کر اسے اپنی بدقسمتی کا احساس بڑھ کر ہوا تھا۔ کیا تھا اگر وہ بھی وہاں چلی جاتی؟ لوگوں کی کتنی بڑی بڑی خواہشات کتنی آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں، اور اس کی ایک چھوٹی سی تمنا اس کے سینے میں ہلچل مچائے جا رہی تھی۔ عمیر کو دو بدو دیکھنے کا شوق کسی صورت پورا نہیں ہو رہا تھا۔ فری کے پاس اس کو دیکھنے سننے کا ایک بہترین موقع دے رہے تھے، مگر اس نے از خود انکار کر دیا تھا۔ گھر آ کر وہ کتنی ہی دیر روتی رہی، مستقل رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے کے ساتھ ساتھ متورم بھی ہو گئی تھی۔ رابعہ باجی کیا بات ہے، آپ روئی ہیں نا؟ نازیہ نے اس کی ٹھوڑی اوپر کر کے لاڈ بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس نے ہونٹ کاٹے۔ اماں نے ڈانٹ پلائی ہے کیا؟ نہیں۔ تو پھر کیا بات ہے؟ میں دوسرے ٹیسٹ میں بھی فیل ہو گئی، اس سے اچھا بہانہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آنسو بھی بھل بھل بہنے لگے۔ رابعہ باجی آپ تو اپنی کلاس کی ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس میں شامل تھیں، یہ چند ماہ سے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ اپنی اسٹڈی ٹائمنگز بڑھا دیجئے تاکہ پہلے کی طرح آپ کی پوزیشن بحال ہو جائے۔ مجھ سے اب پڑھا ہی نہیں جاتا، کتاب کھولتی ہوں تو نیند آنے لگتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کو ڈانٹیں۔ نازیہ اپنے تئیں خوب سمجھا رہی تھی، مگر جو سمجھنا ہی نہ چاہے اسے کون سمجھا سکتا ہے؟ اب رابعہ اپنی بہن کو یہ کیسے بتاتی؟ کتاب کے صفحات عمیر کے نغموں میں ڈھل جاتے ہیں، لفظ سنگیت میں سنورتے جاتے ہیں۔ وہ کچھ پڑھنا چاہتی تو عمیر کی آواز اس کے کانوں میں ایک رسا گھول دیتی، تب وہ بن پیے مدہوش سی ہو جاتی۔ اسے یوں لگتا جیسے عمیر اس کے بالوں میں منہ چھپائے اس کے کانوں میں شہد گھول رہا ہو۔ لبوں پہ پھول کھلتے ہیں کسی کے نام سے پہلے، دلوں کے دیپ جلتے ہیں چراغ شام سے پہلے، نہ جانے کیوں ہمیں اس دم تمہاری یاد آتی ہے، جب آنکھوں میں چمکتے ہیں ستارے شام سے پہلے۔ کنسرٹ ہو جانے کے اگلے دن ساری سہیلیاں ایسی خوش تھیں جیسے وہ کوئی تمغہ جیت کر آئی ہوں۔ رابعہ اگر تم ہمارے ساتھ جاتی تو پتہ لگتا زندگی کی خوبصورتی کس کو کہتے ہیں۔ کل کی شام ہم کبھی نہیں بھلا سکتے، جب کیوٹ سا عمیر ایسی شاندار پرفارمنس دے رہا تھا کہ مزہ آ گیا۔ ہزاروں لوگوں کا ہجوم اس کی آواز پر جھوم رہا تھا۔ اس نے نیوی بلو لیدر جیکٹ اور بلیک ٹراؤزر پہن رکھی تھی۔ دوران گائیکی اس نے اپنی جیکٹ حاضرین پر پھینکی تو سبھی ٹوٹ پڑے۔ اس میں سے ایک رومال نکال کر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ نسرین نے وہ رومال اسے دکھایا جسے اس نے فوراً ہی جھپٹ لیا۔ تم کیا کرو گے اس کا؟ نسرین نے فہمائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے گھر کی ڈسٹنگ کروں گی، وہ جل کر بولی۔ واؤ، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ پاگل ہو تم لوگ بھی، ظاہر ہے اسے سنبھال کر رکھوں گی، یہ ایک اچھے سنگر کی یاد دلانے والی چیز ہے۔ رابعہ پتہ ہے اس سے آٹوگراف لینے والیاں گری پڑ رہی تھیں، رنگا رنگ آٹوگراف بکس اس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ وہیں کوئی اپنے دوپٹے کے آنچل میں آٹوگراف لے رہا تھا تو کوئی اپنے رومال پر۔ اس کی ایک فین نے تو حد ہی کر دی، اس نے اپنے گالوں پر آٹوگراف لیا تھا۔ سب اس کو دیکھتے ہی رہ گئے، مگر وہ اترائے اترائے پھر رہی تھی۔ بعض لڑکیاں اپنے آپے میں ہی نہیں رہتی، اسے شرم نہیں آئی اپنا چہرہ کسی غیر مرد کے آگے کرتے ہوئے؟ رابعہ کو یہ سن کر غصہ ہی آ گیا تھا۔ بھائی جب اسے نہیں آئی تو تمہیں غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مہوش نے ہنس کر کہا۔ میں تو ایک عام سی بات کہہ رہی ہوں، یہ لڑکیاں کچھ زیادہ ہی چیپ حرکتیں نہیں کرنے لگتی؟ ارے چھوڑ یار، کرتی ہیں تو کرتی رہیں، ہمیں اس سے کیا؟ ہمیں تو تیرے نہ جانے کا افسوس ہے۔ اگر تو ہمارے ساتھ جاتی اور اپنے یہ لمبے اور خوبصورت بال کھول کر عمیر کو وش کرتی تو مجھے یقین ہے عمیر تیرا بھی ہاتھ پکڑ کر سٹیج تک ضرور لے جاتا۔ کیا وہ کسی فین کو سٹیج پر بھی لے کر گیا تھا؟ ہاں، ایک خاتون تھیں تو پکی عمر کی، مگر عمیر کے گیتوں پر والہانہ انداز میں رقص کر رہی تھی، تب عمیر نے ان کو سٹیج پر بلا لیا تھا۔ کتنی لکی رہی وہ عورت، اس نے عمیر کو کتنے قریب سے دیکھ لیا، وہ حسرت سے بولی۔ اگر تم چاہتی تو تم بھی لکی گرل کا ٹائٹل جیت لیتی، مہوش نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ ارے چھوڑو یار، تم بھی کس سے مغز ماری کر رہی ہو؟ رابعہ جا ہی نہیں سکتی تھی تو اس سے کہنا ہی کیا، نسرین نے مہوش کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو عمیر کی فین ہے، دل تو اس کا بھی چاہتا ہوگا اسے قریب سے دیکھے، اور پھر ہے بھی تو وہ کتنا کیوٹ، ٹی وی پر تو تم نے دیکھا ہی ہوگا۔ اخبار میں اس کی تصویر دیکھی اور کیسٹ کے کور پر، مگر ٹی وی پر اس کا کوئی بھی پروگرام نہیں دیکھا۔ مگر کیوں؟ اس کے پروگرامز تو ٹی وی چینلز پر آتے رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے گھر میں کیبل نہیں ہے، صرف پی ٹی وی آتا ہے، اور اسے بھی اس وقت دیکھتے ہیں جب بابو جی گھر میں نہ ہو۔ ان کی موجودگی میں کتنا ہی اچھا پروگرام کیوں نہ آئے، ہم دونوں بہنیں اسے کھولنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ پھر تو تمہارے گھر کا ٹی وی ہر وقت چادر اوڑھے سویا رہتا ہوگا۔ ہاں ایسا ہی ہے، میز پوش سے ڈھکا چھپا سہما ہوا سا رہتا ہے۔ واقعی بڑا سخت ماحول ہے تمہارے گھر کا، نسرین کا لہجہ افسوسناک سا ہو گیا۔
بڑی ہمت ہے تمہاری جو یہ سب برداشت کر رہی ہو، آج کے زمانے کی لڑکی پر ایسا ظلم۔ مہوش نے اپنے رخسار پیٹے جیسے بہت ہی انہونی ہو رہی ہو۔ تب رابعہ کے آنسو یوں امڑ آئے جیسے واقعی اسے روزانہ گرم سیخوں سے داغا جاتا ہو۔ پریشان مت ہو رابعہ، اب جب بھی کنسرٹ ہوگا ہم تجھے کسی نہ کسی بہانے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تم نہیں جانتی میرے والدین تمہارے ممی پاپا کی طرح براڈ مائنڈڈ نہیں ہیں۔ ارے یار گھبراتی کیوں ہے؟ یہ ہمارا تجھ سے وعدہ ہے کہ عمیر کا کنسرٹ تجھے دکھا کر لائیں گے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، شگفتہ نے اس کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ اب عمیر کا کنسرٹ کب ہوگا؟ اپنے آنسو پہنچ کر اس نے الٹا پوچھا۔ کیوں، کیا واقعی تم ہمارے ساتھ جاؤ گی؟ نسرین نے آنکھ مارتے ہوئے رابعہ سے پوچھا۔ ہاں میں ضرور جاؤں گی، رابعہ کا لہجہ بڑا مضبوط تھا۔ یہ ہوئی نا بات، اس کو کہتے ہیں ہمت، نسرین نے نعرہ لگایا اور سب کو یوں لگا جیسے وہ ابھی سے اس کے کنسرٹ میں پہنچ گئی ہو۔ اجنبیت کی یہ دیوار گرا کر دیکھو، پھر شناسائی کی قندیل جلا کر دیکھو، لمس ہاتھوں کا میرے سب سے انوکھا ہوگا، میری جانب تو کبھی ہاتھ بڑھا کے دیکھو۔ جیسے تیز دھوپ میں ایک دم بادل چھا جائیں، جیسے ویرانے میں بہار آ جائے، ایسا ہی نقشہ کچھ ہمارے گھر کا ہو گیا تھا۔ گھر کا تنا ہوا ماحول یکدم بدل سا گیا تھا۔ امی جو کچھ عرصے سے اونچی آواز میں بولنے کی عادی ہو چکی تھی، اب وہ انتہائی دھیمے لہجے میں بات کرنے لگی تھیں۔ ان کے ماتھے کی سلوٹیں اچانک ہی غائب ہو گئی تھیں اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ دادی اور پھپھو امی کی یوں کایا پلٹ جانے پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی بہت تھیں، اور میں تو ازحد خوش تھا، اتنا خوش کہ کوئی پیمانہ میری خوشیوں کو ناپ ہی نہیں سکتا تھا۔ یوں بھی خوشی کی تصویر کبھی نہیں کھینچی جا سکتی۔ اسی طرح جب من میں جل ترنگ سا بج رہا ہو تو باہر بھی ساز بجتے سنائی دیتے ہیں۔ دل میں پھول جھڑیاں چھٹ رہی ہوں، چہرے پر چراغاں ہو رہا ہو تو وہ کسی کو ہی دکھائی دیتا ہے۔ ان دنوں مجھے واقعی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میں خوشیوں کے کسی ہنڈولے میں بیٹھا پینگے لے رہا ہوں۔ گو کہ بات کوئی اتنی خاص بھی نہ تھی۔ امی کی دور پرے کی رشتہ دار جو امی کی خالہ لگتی تھی بمبئی سے کراچی آئی ہوئی تھی۔ انہیں ترکے میں ایک محل نما مکان ملنا تھا جس پر ان کے چند رشتہ دار قابض تھے اور مالک بن بیٹھے تھے۔ رشتہ داری کے باعث بطور وکیل انہوں نے ابو جی کا انتخاب کیا تھا۔ میری خوشی کی وجہ ان کا ہمارے گھر آنا تھا۔ شاداب خالہ، عزیز خالو اور ان کے تینوں بچے عارضی طور پر ہمارے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ شاداب خالہ بہت اچھے اخلاق کی تھیں، امی سے دن میں کئی بار کہتی کہ میرے مرحوم ماموں کی کوٹھی مجھے مل جائے تو آپ بھی اسی میں آ جائیے گا۔ 5,500 گز کی کوٹھی میں اکیلے رہتے ہوئے مجھے ڈر لگے گا۔ ایسا شاید وہ اس وجہ سے کہتی ہیں، انہیں وہ کوٹھی ملنے کی امید نہیں ہے۔ بڑی آپا علیحدگی میں ہنس کر کہتی، اگر ابو جی ان کا مقدمہ جیت گئے تو شاداب خالوں کو اپنی کوٹھی وہاں جا کر اتنی بڑی نہیں لگے گی جتنی ہمارے گھر میں بیٹھ کر لگ رہی ہے۔ باجی بھی خوب دھڑلے سے مذاق اڑاتی۔ ہاں ایک امی تھیں جو شاداب خالہ کی ہر بات پر دل سے ایمان لے آتی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے شاداب، اتنے بڑے محل سے مکان میں 20 تو کمرے ہیں، مہمان خانے الگ ہیں، نوکروں کے کمرے بھی ہیں۔ ہمارے لیے تو مکان کے پچھواڑے کے 4 بڑے کمرے ہی کافی ہوں گے، اور لان کا عقبی حصہ۔ امی کا لہجہ سرشاری لیے ہوتا جیسے وہاں جانا ان کے لیے بے حد مسرت آمیز ہو۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے محل میں جا کر رہیں؟ ہمارا اپنا چھوٹا سا گھر ہمارے لیے کسی کوٹھی سے کم ہے کیا؟ ابو جی امی کو اکثر سمجھاتے۔ 120 گز کے اس چھوٹے سے مکان کو کوٹھی تو کہنا بھی نہیں۔ امی کا لہجہ ناگوار سا ہو جاتا۔ کہا تھا میں نے 600 گز کا پلاٹ لے لو، بے شک 100 گز پر مکان بنا لینا، مگر بڑا سا لان مکان کی خوبصورتی کو تو بڑھا دیتا، مگر رہے وہی فتو فقیرے۔ ہر چھوٹی اور گھٹیا چیز پسند آئی۔ اب اگر کوئی اپنے ساتھ لے جانے کو کہہ رہا ہے تو خوامخواہ احساس کمتری کے سمندر میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا ہے تمہاری اماں بہنہ یہاں رہتی رہیں، ہم شاداب کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ طلعت بیگم، کیا دوسرے کے محل میں جا کر تم بہت خوش ہوگی؟ ہاں بہت خوش، اچھی جگہ جا کر سبھی خوش ہوتے ہیں، میں کوئی دنیا سے علیحدہ ہوں؟ اگر تم شاداب کے مکان میں نہیں گئیں تو کیا وہ برا مان جائیں گی؟ ابو جی اپنی مسکراہٹ داب کر پوچھتے۔ کیا پتا برا بھی مان جائیں، اتنی تو بیچاری خوشامد کر رہی ہے، روزانہ ایک ہی بات کرتی ہے، طلعت میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ کہاں تک ٹالوں میں اسے؟ کون رکھتا ہے اپنے گھر میں کسی کو؟ ابھی شاداب خالہ کو مکان ملا ہے نہیں اور انہوں نے کرایہ دار بھی ڈھونڈ لیے۔ باجی کو یہ باتیں سن کر ہی ہنسی آ رہی تھی۔ کرایہ کیوں لینے لگی وہ ہم سے؟ فری میں رکھے گی ہمیں۔ مگر کیوں فری میں رکھیں گی؟ آپ ان کی کوئی خاص رشتہ دار ہیں؟ آپا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہم نے نہیں رکھا ہوا ہے شاداب کو اپنے گھر، کیا ہم اس سے کرایہ لے رہے ہیں؟ وہ تو عارضی طور پر ہمارے گھر ٹھہری ہوئی ہیں، بالفرض ابو ان کا یہ مقدمہ ہار بھی گئے تو وہ کہیں اور مکان خرید لیں گی۔
پاکستان آنے کے بعد وہ مستقل سکونت کی درخواست تو دے ہی چکی تھی۔ ابو جی یہ مقدمہ ضرور جیتیں گے، میں نے بڑے جذب سے کہا۔ کیوں بھائی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اب آپا کا ٹارگٹ میں تھا۔ یہ سب میرا دل کہتا ہے، شاداب خالوں کو اپنا محل ضرور ملے گا اور وہ سب اس میں خوب ٹھاٹ باٹ سے رہا کریں گے۔ تمہارا دل اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا؟ ہم کب تک اس چھوٹے سے گھر میں رہیں گے؟ بڑے بھیا پردیس سے کب واپس آئیں گے؟ اور آپا کی رخصتی کب ہوگی؟ باجی نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ مجھے کیا پتا، یکدم میں گھبرا سا گیا۔ یوں بھی ان دنوں میں نیا کالج میں گیا تھا، 18 سال کی عمر میں بے وقوفی کی باتیں بھی اچھی اور سچی لگا کرتی تھیں۔ پہلے ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے، دوسروں کے بارے میں اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، باجی نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ خواہ سارا گھر ایرے گہرے کے لیے پریشان ہوا بیٹھا ہے۔ ابو جی، شاداب خالہ غیر کہاں ہے؟ یہ بھی تو ہماری اپنی ہے، اتنی دور سے آئی ہیں تو ہماری وجہ سے آئی ہیں، میں نے بے دھڑک کہہ ڈالا۔ ہاں یہ تو ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے اور سب ایک دوسرے سے یوں ملے ہیں جیسے کب کے بچھڑے ہوئے ملے ہوں۔ ملیحہ باجی کو اپنے کمرے کی جانب آتا دیکھ کر آپا نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ ملیحہ باجی شاداب خالہ کی بڑی لڑکی، بے حد نفیس اور محبت کرنے والی تھیں، ہر ایک سے خوش ہو کر ملتی، سب کی باتوں میں دلچسپی لیتی اور پھر ممبئی کی مزے کی باتیں سناتی۔ ان کا فلیٹ وہاں کے فلم سٹارز کے رہائشی مکانات کے قریب تھا، اس وجہ سے انہیں ان کی الف سے یہ تک ہر کہانی معلوم تھی۔ واقعی یہ سب معلومات ہم اخباروں میں پڑھ چکے تھے جو وہ بتا رہی تھیں۔ ہم سب حیرانی سے ان کی باتیں سنا کرتے، یہ فلمی معلومات بھی اپنے دور کی اتنی دلچسپی رکھتی ہیں، اس کا ادراک ان کی باتیں سن کر ہوتا۔ سکندر بھائی بھی بے حد دلچسپ اور کھلاڑی تھے، آنے کے دوسرے دن ہی انہوں نے بیٹ سے چوکے لگائے اور خفیہ ترین ترکیبیں بتانا شروع کر دیں۔ اگر وکٹوں سے 2 گز آگے آ کر بلہ گماؤ تو بس چوکے چھکے اپنے ہی سمجھو۔ بڑے دونوں بہن بھائی کے برعکس ان کی چھوٹی بیٹی سہانی کچھ مغرور سی نظر آتی تھی، وجہ شاید اس کا مبہوت کر دینے والا سہانا حسن تھا۔ میں تو اسے ایک نظر دیکھ کر ہی اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ شاداب خالہ اور عزیز خالوں کی کوشش تھی کہ ان کا مکان جلد سے جلد خالی ہو تاکہ وہ وہاں شفٹ ہو جائیں۔ مستقل سکونت کی انہوں نے جو درخواست دی تھی وہ بھی منظور ہو گئی تھی۔ میں اپنے دل میں یہ سوچا کرتا، کاش شاداب خالہ کا مکان کبھی خالی نہ ہو اور یہ لوگ ہمارے گھر میں ہمیشہ رہیں۔ سہانی کی اگر کسی سے دوستی تھی تو وہ ماہ نور تھی۔ جب سے وہ آئی تھی ہمہ وقت وہ دونوں ساتھ ہی نظر آتی۔ ماہ نور بہت کم نیچے آیا کرتی تھی، مگر سہانی کی وجہ سے وہ اب اکثر ہی نیچے دکھائی دیتی، ورنہ سہانی اوپر پھپھو کے پورشن میں چلی جاتی۔ پھپھو بے حد مہمان نواز تھی، سہانی کی خاطریں کرنے کے ساتھ ساتھ لاڈ بھی کرتی تھی۔ اس کے خوبصورت بالوں میں رنگین پراندہ ڈال کر چوٹی بناتی، ماہ نور کے لیے چوڑیاں لاتی تو سہانی کی کلائیاں بھی چوڑیوں سے بھر جاتی۔ یہی سہانی میری طرف دیکھتی نہیں تھی، ایک گھر میں رہنے کے باوجود نظر انداز کر جاتی۔ سہانی کیرم کھیلو گی؟ میں کہتا۔ مجھے شوق ہی نہیں ہے، وہ عجیب سے لہجے میں کہتی۔ وہ آئس کریم بہت شوق سے کھاتی تھی، ایک دن میں نے اسے لا کر دی تو اس نے واپس کرتے ہوئے کہا کہ آج اسے بہت نزلہ ہو رہا ہے، مگر پھر بھی مجھے اس کی ہر ادا پسند تھی۔ جب وہ کسی بات پر برا سا منہ بناتی تو مجھے ہنسی آ جاتی، جب وہ غصے سے ابرو چڑھاتی تو مجھے اس کے غصے بھرے چہرے پر پیار سا آ جاتا۔ ایک دن وہ بڑی آپا کی کسی بات پر ہنسی، مجھے اس کی ہنسی میں جو ترنم محسوس ہوا اس کا ادراک صرف میں ہی کر سکتا تھا۔ کسی خوبصورت جھرنے پر پازیب کی چھن چھن کیسے سحر انگیز ہو سکتی ہے، ایسی ہی تھی وہ۔ میں تو اس کا مسحور کن حسن دیکھ کر اس خالق حقیقی کی مصوری کی داد دیتا۔ میں ان دنوں طالب علم تھا، طبیعت میں عاشق مزاجی بالکل نہیں تھی، اپنی کسی بھی کزن کو ستائشی نظروں سے نہیں دیکھا تھا، مگر سہانے کی بات ہی اور تھی، اسے ایک ٹک دیکھنے کو دل چاہتا تھا۔ ظفر کیا بات ہے، کوئی لڑکیوں کو ایسے بھی دیکھا کرتا ہے؟ ایک دن باجی نے مجھے یوں ساکت سا اسے تکتے پا کر سرزنش کی۔ میں تو اس کی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ کیوں، کیا کبھی کسی لڑکی کی آنکھیں نہیں دیکھی؟ ہاں ایسی تو کبھی نہیں دیکھی، میں بے اختیار کہہ گیا۔ اچھا، ایسی کیا خاص بات ہے؟ سہانی کی آنکھیں کبھی نیلی لگتی ہیں، کبھی ہری اور کبھی گلابی۔ باجی یہ اتنے سارے رنگ اس کی آنکھوں میں کیسے امڑ آتے ہیں؟ بخار ہے اسے، بخار کی تپش سے آنکھوں کا رنگ ایسا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کو نہیں دکھایا کیا؟ میں تڑپ سا گیا۔ پاگل مت بنو، دوا دارو سب ہو رہی ہے، لڑکیوں کو اس طرح نہیں دیکھا کرتے، بری بات ہوتی ہے، باجی نے مجھے پھر سمجھایا۔ تب میں نے اسے محتاط ہو کر دیکھنا شروع کر دیا، مگر اپنی اس عادت سے باز آ جانا میرے لیے مشکل تھا۔ وہ رشتہ دار جو شاداب خالہ کے مکان پر قابض تھے اور ان کی غیر موجودگی میں بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ اس گھر کو کسی صورت خالی نہیں کریں گے، شاداب خالہ کو دیکھتے ہی اپنے موقف سے ہٹ گئے۔ بیگم صاحبہ، آپ ہی اس کی اصل رشتہ دار ہیں،
ہم تو ایسے ہی آ گئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ خاصے نادم بھی تھے اور مجھے ان کی بزدلی پر خاصا غصہ آیا۔ بزدل کہیں کہ پولیس کی 2 موبائل دیکھ کر ہی گھبرا گئے۔ یہ مطالبہ تک نہیں کیا کہ تھوڑے سے پیسے ہی دے دو تاکہ کہیں جھوپڑی جا کر بنا سکیں۔ وہ تو شاداب خالہ کو دیکھ کر یوں سرپٹ بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور میری ساری دعائیں رد ہو گئیں۔ ابو کے نام کی خوب واہ واہ ہوئی۔ انہوں نے اتنا بڑا محل نما مکان آسانی سے خالی کروا لیا، ورنہ یہاں تو ایسے معاملے سالوں چلتے تھے۔ ابا کا یہ پہلا مقدمہ تھا جس کے جیتنے کی مجھے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی۔ مکان کے خالی ہوتے ہی اس میں صفائی ستھرائی اور رنگ روگن کا کام شروع ہو گیا جو تقریباً 10-15 دن چلا۔ شاداب ہاؤس کی گولڈن تختی مکان کی پیشانی پر آویزاں کر دی گئی اور بالآخر شاداب خالہ ماں اپنی فیملی وہاں شفٹ ہو گئیں۔ عزیز خالو کا ممبئی میں اپنا ہوٹل تھا، یہاں بھی انہوں نے یہی کاروبار کیا اور عزیز ہوٹل کے نام سے ایک ہوٹل کھولا جو روز بروز ترقی کی شاہراہ پر اپنے قدم بڑھانے لگا۔ شروع میں تو ہم لوگ ان کے ہاں بڑی محبت سے گئے، مگر جب وہاں سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو امی اور ابو نے بھی اپنا پیر روک لیا۔ امی آپ شاداب خالہ کے گھر کیوں نہیں جاتی ہیں؟ میں امی سے اصرار کیا کرتا۔ بیٹا وہ بڑے لوگ ہیں، جب وہ ہمارے گھر آنا پسند نہیں کرتے تو کیا کریں ہم وہاں جا کر؟ بڑے احسان فراموش لوگ ہیں۔ ابو نے ان کا مکان خالی کروا کے دیا، وہ اتنی جلدی بھول گئے؟ مارے غصے کی میرا چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ ارے بھیا ناحق مت جلاؤ اپنے آپ کو، اس کام کے انہوں نے پیسے دیے تھے، آپا نے ہنس کر کہا۔ ہمارے گھر میں بھی تو وہ لوگ رہ کر گئے تھے، اس بات کو بھی وہ اتنی جلدی بھول گئے؟ میرا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ 1 ماہ رہے ہوں گے وہ مشکل سے ہمارے گھر، مگر 20-25 ہزار دے گئے تھے ہمیں مختلف بہانوں سے۔ یہ وہ دور تھا جب اتنی رقم خاصی معقول ہوا کرتی تھی۔ پھر پورا سال گزر گیا، نہ ان کے گھر سے کوئی آیا اور نہ ہمارے گھر سے کوئی گیا۔ حد تو یہ تھی کہ ٹیلی فون تک پر بھی کوئی رابطہ نہیں رکھا گیا، مگر وقت گزرنے کے باوجود میرے دل سے سہانی کی محبت ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں اسے اتنی ہی شدت سے یاد کرتا۔ ابو کا خیال تھا کہ وہ لوگ آپا کی رخصتی کی تقریب میں بھی نہیں آئیں گے، اس لیے ان کا کارڈ بذریعہ ڈاک بھیج دیا، مگر اس وقت انتہائی حیرت ہوئی اور ساتھ ہی مسرت بھی کہ جس وقت شاداب خالہ اور سب گھر والے تحائف لے کر اس تقریب میں پہنچے، شاداب خالہ آپا اور ان کے دلہا کے ساتھ امی ابو کے لیے بھی جوڑے لائی تھیں۔ میری نظر تو صرف ایک ہی طرف ٹکی ہوئی تھی۔ سہانی نیلی پشواس پہن کر آئی تھی، اس کے گولڈن لمبے بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے آتے ہی ایک سحر سا چھا گیا، یا پھر مجھے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ ساری روشنی اسی میں سمٹ آئی ہو۔ بے اختیار میرے قدم اس کی جانب یوں بڑھے جیسے کوئی فقیر اپنا کاسا لے کر لپکتا ہے۔ اس نے میری طرف بغور دیکھا اور بے اعتنائی سے بولی، کیا بات ہے؟ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اچھا، اس نے تمسخر سے مجھے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کا ڈریس بھی بہت خوبصورت ہے، میں نے بمشکل اٹک اٹک کر کہا۔ تو پھر؟ اس نے ابرو تانے اور چہرے پر یوں اجنبیت کا رنگ غالب آ گیا جیسے اس سے قبل مجھے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں صبیحہ باجی کا چھوٹا بھائی ہوں ظفر، میں نے اسے بتایا۔ ہوں گے، پھر میں کیا کروں؟ سہانی کا لہجہ اس قدر نخوت بھرا تھا کہ مجھے اپنا آپ بے وقت لگنے لگا۔ مجھے لگا آپ شاید مجھے پہچان نہیں پائی ہیں۔ میں نے پھر ہمت پکڑی۔ سنیے مسٹر، مجھے ہر ایک کو پہچاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس نے چٹکی بجا کر کہا۔ اس کے خوبصورت بال اس کے برہم ہوتے ہوئے چہرے کو چوم رہے تھے جنہیں اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے کیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ اب میری نظریں اس کی قدم بوسی کر رہی تھیں۔ میں تو ماما کی وجہ سے یہاں آ بھی گئی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے ہر جگہ جانے کا، اس نے انتہائی بدتمیزی سے کہا اور مارے خفت کے میری آنکھیں سلگ اٹھیں۔ سہانی صاحبہ، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے اس شادی میں تشریف لا کر ہمارے سر پر احسان دھرا ہے۔ نہ جانے یہ جملے میرے لبوں سے کیوں کر ادا ہوئے۔ سہانی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس سمے مجھے یوں لگا جیسے میں کوئی کتاب ہوں اور وہ اس کی ورق گردانی کر رہی ہو۔ شاید کتاب ہی زیخم نہیں تھی۔ اس نے اپنے بال سنوارتے ہوئے مجھے پھر دیکھا اور ایک ادائے بے نیازی سے سر اٹھا کر چلی گئی۔ دلہن بنتی ہیں نصیبوں والیاں، یہ گیت کیسٹ پر بار بار سنا جا رہا تھا۔ کو ابھی ڈھولک نہیں رکھی گئی تھی، مگر گھر میں پہلی شادی ہونے کے سبب شادی بیاہ کے گیت کیسٹ پر چل رہے تھے۔ کسی اور کے گھر سے گانوں کی اتنی تیز آوازیں آئیں تو کتنی بری لگتی ہیں، اور اپنے گھر میں یہ سب کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ شہلا نے آنکھیں بند کر کے طمانینت سے سوچا۔ آج وہ اپنی ناک چھدوانے آئی تھی۔ اس کی خوبصورت ستواں ناک میں چھوٹی سی چاندی کی بالی 3 سرخ نگینوں کے سنگ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار آئینے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے ہیں، لڑکی کے دل کی کیفیت عجیب سی ہوتی ہے۔ اپنوں سے بچھڑنے کا دکھ اور محبوب سے ملنے کی امنگ ایک ایسے دوراہے پر لے آتی ہے کہ اپنا من بے کل سا لگتا ہے۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو بار بار سمجھا رہی تھی کہ اس کے جانے کے بعد اس نے امی ابا کا بے حد خیال رکھنا ہے، کہیں اس کے جانے سے بیمار ہی نہ ہو جائیں۔
کسی کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیں، بیلا ہنس کر کہتی۔ مگر میں تم سب لوگوں کے لیے بہت فکر مند رہوں گی، اس نے ششوپنچ کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہوئے کہا۔ آپ بہت زیادہ حساس ہیں نا، اس لیے اتنی ٹچی ہو رہی ہیں۔ شادی کے بعد آپ کو میرا خیال تک نہیں آئے گا۔ میری سہیلی آمرا کی باجی بھی یہی کہتی تھی، مگر شادی کے بعد تو وہ بس میاں اور سسرال میں مگن ہو گئیں۔ تم انٹر میں آ گئی ہو، گھر کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، کیسے سنبھالو گی سب؟ سوائے باتیں بنانے کے تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ شہلا باجی میں ویسے ہی سب سنبھال لوں گی جیسے میری چھوٹی بہنیں سنبھالا کرتی ہیں۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے، مگر کچھ ڈشز میرے سامنے ہی سیکھ لو۔ باجی بے فکر رہیے، جب آپ اور نوید بھائی آیا کریں گے نا تو ڈائننگ ٹیبل نئی نئی ڈشز سے لبالب بھری ہوئی ہوگی۔ میں تو ایسے ایسے کھانے کھلاؤں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر تمہیں کوکنگ آتی کب ہے؟ کبھی باورچی خانے میں جھانکتی تک تو ہو نہیں۔ شہلا کا بولنا کسی طرح ختم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ میں کب کہہ رہی ہوں کہ آپ کے جاتے ہی میں کھانا پکانے میں طاق ہو جاؤں گی؟ تو پھر کھانے کی میز پر کھانوں کی تصویریں سجاؤ گی؟ جی نہیں، ہوٹل زندہ باد کے سنہری اصول پر عمل کروں گی۔ حلیم، چکن بروسٹ، کباب، پراٹھا، نہاری، پائے سب میز پر دھرے ہوں گے۔ خود پکانا نہیں سیکھے گی؟ امی کے بجٹ کا بیڑا غرق کرے گی کیا؟ باجی شروع میں داماد جی پر روب بھی تو جمانا ہوگا کہ ہم کیسے کیسے کھانے پکانا جانتے ہیں۔ بعد میں تو نوید بھائی کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے اور تافتان نما چپاتیاں حلق سے اتارنا کتنا مشکل ہے۔ بیلا شرارت بھرے لہجے میں اپنے پلان سنا رہی تھی اور مقدر ہنس رہا تھا۔ اور پھر وہ ہو گیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یوں بھی شادی کے گھر میں تو سوائے شادی کے متعلق باتوں کے کوئی دوسری بات ہوتی ہی نہیں۔ شہلا کی شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے تھے، زیور بن کر آ چکا تھا، کپڑے سل کر نائلون کی تھیلیوں میں پیک ہو گئے تھے، دیگر کام بھی تقریباً انجام پا چکے تھے۔ یکایک اس گھرانے کی خوشیوں کو نظر لگ گئی جب حبیب صاحب پر اچانک ہی فالج گر پڑا۔ شادی پر خرچ ہونے والا پیسہ علاج کی نظر ہو گیا۔ وہ ایک ہاتھ پیر سے مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ جاب بھی پرائیویٹ تھی اور شاید باس بھی رحم دل انسان نہ تھے، یہی وجہ تھی کہ نوکری سے انہیں جواب مل گیا تھا، کہیں سے مالی مدد کی بھی توقع نہ تھی۔ شہلا اسکول میں ٹیچر تھی اور گھر میں سب سے بڑی بھی۔ اس نے اپنی تنخواہ میں سے بہت سی چیزیں اپنے جہیز کے لیے بنائی تھیں اور اب جب وہ دلہن بننے جا رہی تھی گھر پر ایک قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ اگر شہلا کی شادی ہو گئی تو چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کیسے ہوگی؟ باپ کا علاج کیوں کر ہوگا؟ شہلا کی شادی ہو گئی تو گھر میں فاقے پڑ جائیں گے، اب اسی کی تنخواہ کا آسرا ہے۔ اس کی شادی ہونے کی صورت میں کسی جانب سے کوئی امید نہیں ہوگی۔ امی ہر آئے گئے کے سامنے یہی بیان کر کے رو رہی تھیں۔ ان کے خیال میں گھر کو چلانے کی اب تمام تر ذمہ داری شہلا کی تھی، اس سے زیادہ کچھ سوچنا ان کے لیے قطعی غیر اہم تھا۔ شہلا اپنے آپ کو ادھیڑ بن میں محسوس کر رہی تھی۔ امی میں نے نوید سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم شادی کے بعد اپنے گھر کی مالی مدد کرتی رہنا۔ شہلا نے ماں کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کی۔ ارے یہ پہلے کی باتیں ہیں، شادی کے بعد تو وہ اپنی تنخواہ سے زیادہ تمہاری کمائی کا حساب رکھا کرے گا۔ تم نوید کو فرشتہ نہ سمجھو۔ مگر امی یہ بات انہوں نے خود ہی کہی ہے۔ میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، میں سمجھ سکتی ہوں، تم سے شادی کر کے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مگر امی وہ تو مجھ سے زیادہ پریشان ہے، ہر وقت آپ ہی لوگوں کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک تمہارا بھائی باروزگار نہ ہو جائے تم اپنے گھر کی باقاعدگی سے مالی مدد کرتی رہنا۔ ارے بڑا مکار ہے وہ، یہ بات تو میں پہلے ہی سے جانتی ہوں، ایسی چاپلوسی کی باتیں اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ ڈر گیا ہے وہ۔ تو پھر کیا کریں آپ ہی بتائیے؟ تم شادی کو 2-4 سال کے لیے ٹال دو، اگر نوید کو تمہارا خیال ہوگا تو تمہارا انتظار کرے گا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی آپ؟ نوید کی امی شدید بیمار ہیں، اس کی بہن پولیو کی مریضہ ہے، وہ اتنا عرصہ کیسے انتظار کر سکتا ہے؟ یہ تو منع کرنے کا طریقہ ہے، اور اب تو شادی کے سارے انتظامات ان کے گھر میں بھی ہو چکے ہیں۔ کیسی بیٹی ہے تو، غیروں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، اپنا اپاہج باپ نظر نہیں آ رہا؟ امی اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ مگر امی اب تو کارڈز تک چھپ گئے ہیں، بلکہ کئی جگہ دے بھی دیے ہیں، تو شادی کیسے ٹالی جا سکتی ہے؟ میں کہہ تو رہی ہوں اپنی تنخواہ دیا کروں گی۔ کارڈز بعد میں بھی کام آ سکتے ہیں، میرج ہال کی بکنگ کینسل بھی ہو سکتی ہے، بعد میں ہمارا تجھ پر زور تھوڑی ہوگا، یہ وقت اپنے گھر کو دیکھنے کا ہے یا شادی رچانے کا، آگے تیری مرضی۔ یہ کہہ کر امی ایسے روئیں کہ شہلا کو انہیں چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ امی پلیز چپ ہو جائیے، وہ روحانسی ہو گئی۔ میں شادی نہیں کر رہی، اب تو آپ خوش ہیں نا؟ اس نے آنسو اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا۔ اللہ میری بچی کو خوش رکھنا، خدمت گزار بیٹیاں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں جو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی خوشیوں کو مقدم سمجھا کرتی ہیں۔ اب اسے اپنے سینے سے لگائے دعائیں دے رہی تھیں اور اس کا سر گھوم رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اپنے آپ کو تسلی کس طرح دے۔ امی آپ کیسی ماں ہیں؟ اس کا روم روم چیخ رہا تھا، مگر وہ چپ تھی اور
अम्मी मुतमईन। नवीद ने शहला से मिलने की बहुत कोशिश की। उसकी रिश्तेदार खवातीन ने भी आकर अम्मी को बुतेरा समझाया। भाई मेरी बेटी ने अपने बाप की तबीयत की वजह से खुद ही मना कर दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अम्मी के पास सिर्फ एक ही जवाब था। तब नवीद एक दिन उसके स्कूल चला आया और उससे खुद बात की। नवीद मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, तुम किसी और को अपना शरीक जिंदगी बना लो। ये कहते हुए उसका लहजा सपाट था। तुम कहो तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लूँ। यह तो मुझे भी नहीं मालूम कि यह अरसा कितने सालों पर मुहीत होगा, इसलिए इंतज़ार करने के बजाय तुम शादी कर लो। तुम्हें अफसोस नहीं होगा? नवीद ने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए पूछा। मगर मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं अपने घर वालों के मसाइल कम करने का सबब हूँ। शहला कसदन हंस रही थी, मगर उसके दिल की कैफियत से कोई आगाह नहीं हो सकता था जहाँ एक मातम बपा था। नवीद उसके दूर पार का रिश्तेदार तो जरूर था, मगर उनकी मुलाकात एक तस्वीरों की नुमाइश में हुई थी। शहला अपनी सहेलियों के साथ उस नुमाइश में आई थी और एक स्टेज के सामने खड़ी उसे बगौर देख रही थी। तब नवीद उसके पास चला आया और तारीफ से भरपूर लहजे में बोला, मिस, ये तस्वीर आपने बहुत खूबसूरत बनाई है, बेहद अच्छी है। नहीं, मैंने तो नहीं बनाई, वो बौखला कर बोली। मगर इसकी आंखें तो आपकी आंखों की तरह हैं। अच्छा, मगर मुझे तो पता नहीं। और इसके चेहरे का लुक भी बिल्कुल आप जैसा है। हद तो यह है कि मुस्कुराहट भी आप जैसी, और फिर भी आप ये कह रही हैं कि ये तस्वीर आपने नहीं बनाई। ख्वामखा अपने फैन के सामने झूठ तो ना बोले। सुनिए मिस्टर, वो एक तवक्कुफ के बाद बोली, मुझे नवीद कहते हैं। कहते होंगे, मगर आप तस्वीर की मुमासलत मेरे चेहरे में क्यों देख रहे हैं? वो जिच होकर बोली। अभी वो कुछ बोल ही रहा था कि उसकी सहेलियां उसके पास चली आईं। शहला, तुम कहाँ रह गई? किससे बातें कर रही हो? अजीब आदमी है ये भी, ख्वामखा मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि ये तस्वीर मैंने बनाई है। अगर नहीं बनाई तो बना सकती हो। अंग्रेजी की टीचर होने के बावजूद आर्ट्स से लगाव है और तुम्हारे बनाए हुए स्केचेस एक से एक खूबसूरत हैं जो ज़िया फाउंडेशन स्कूल के हाल तक में लगे हुए हैं। उसकी सहेली ने कहा, मैंने तो ये सुना था कि लोग दूसरों की तख्लीक पर अपना नाम चस्पा कर देते हैं। ये अजीब है, अपनी शक्ल से मिलती जुलती तस्वीर को भी अपनी तस्वीर कहने पर तैयार नहीं। मिस्टर, आप किसी और तस्वीर में जाकर शबाहतें ढूंढिए, हमारे दिमाग में इतना दम नहीं है जो आपके बेकार सवालों का जवाब दें। शहला ने गुस्से से कहा और अपनी सहेलियों के साथ तेजी से आगे बढ़ गई। और फिर नवीद उसे अपने खानदान की एक शादी में नजर आ गया। आप यहाँ कैसे? वो उसे देखते हुए पास आया। हमारी मुमानी के भाई की शादी है, इसलिए आए हैं। और मेरी ताई की नवासी की छोटी बहन की शादी है, इसलिए आया हूँ। माशाअल्लाह, बड़ा करीबी रिश्ता है। उसे हंसी आ गई। बास तकरीबात में जाकर इंसान कुछ हासिल भी कर लेता है। हाँ, यहाँ खाना बहुत अच्छा होगा। शहला हंसी। तब उसने सामने से आती अपनी ताई से ना सिर्फ शहला का तारुफ करवाया, बल्कि वह उनको लेकर शहला की अम्मी तक भी पहुंच गया। दूर परे की रिश्तेदारियां इतनी कुर्बत से जताई गईं कि वो बहुत करीबी रिश्तेदारियां नजर आने लगीं। आप किसी दिन हमारे घर आइए, नवीद की ताई ने उन्हें अपने घर बुलाया। तब शहला की अम्मी को भी जवाबन यही जुमले अदा करने पड़े और इस तकरीब के 10 दिन बाद ही वो अपनी अम्मा और ताई के साथ शहला के घर था और ताई शहला के रिश्ते के सिलसिले में उसकी वालदा से बात कर रही थी। ये सब अचानक और इतनी जल्दी हुआ कि शहला की समझ में नहीं आया कि यूं एक बार की मुलाकात पसंदीदगी में ढलकर इतनी जल्दी मंगनी का रिश्ता जोड़ देगी। मंगनी दोनों खानदानों में सादगी से हुई थी और शादी 1 साल बाद होना तय पाई थी। मगर इस अरसे में नवीद उसके बहुत करीब आ गया था। रोजाना टेलीफोन पर बातें होती, मुस्तकबिल के प्रोग्राम सेट किए जाते और लंबी रातें पल भर में कट जाती। एक नज़र में इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया तुमने? एक मरतबा शहला ने उससे पूछा। एकदम बेवकूफ़ हो तुम। हमारे घर आकर भी तुम्हें पता नहीं चला कि मैंने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया? क्या मतलब? उसने हैरत से पूछा। हमारा घर ज़िया फाउंडेशन के एन सामने ही तो है। रोज़ तुम्हें स्कूल आता जाता देखा करता था और सोचा करता था कि अल्लाह इस काली आंखों वाली लड़की से कैसे मुलाकात हो। फिर मुझे पता चला उस स्कूल के स्टूडेंट्स तस्वीरों की नुमाइश देखने जा रहे हैं। बगल में स्कूल हो तो ऐसी मालूमात हासिल हो जाना कोई मुश्किल तो नहीं। इसलिए माँ बदौलत आपको बेहद करीब से देखने के लिए उस नुमाइश में भी पहुंच गए, जहां आप मोहतरमा एक तस्वीर में इस कदर खोई खड़ी थी कि पहले पहल तो मुझे भी तस्वीर ही लगी। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। चलो कुछ तो सीख लो। स्कूल से वापसी पर 1-2 पीरियड हमारे घर में लेती जाया करो। सामने घर होने का कुछ तो हमें भी फ़ायदा होना चाहिए। नवीद, ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं हैं, फिर भी तुम करते हो, वो अपनी मुस्कुराहट दबाकर कहती। शादी के दिन इतने करीब आ गए हैं, मगर फिर भी लग रहा है अभी बहुत दूर हैं, वो एक जज़ब के आलम में कहता। शादी के जोड़ों की तैयारी नवीद ने अपनी पसंद से करवाई थी और वलीमे का जोड़ा खालिस शहला की पसंद का था, जिस पर कटदाना और मरोड़ी का काम करवाया था। उनकी शादी में सिर्फ 17 दिन रह गए थे जब शहला के वालिद पर फालिज गिरा। अपनी नौकरी से हाथ धोने के साथ
جب وہ مستقل معذور ہو کر بیٹھ گئے تو اس کی ماں کے ذہن میں سوائے اس کے کوئی بات نہیں آئی کہ شہلا کی شادی ختم کر دی جائے، اور اب تو نوید سے بھی اس نے آخری بات کر لی تھی۔ کیا کمی تھی اس میں؟ خوبصورت، تعلیم یافتہ، برسر روزگار ایک لڑکی کی تقدیر پر اس وقت سیاہی ہی تھپ گئی جس وقت منزل 2-4 ہاتھ ہی رہ گئی تھی۔ تقدیر کے فیصلے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کرتے۔ اس کی ماں کا اقدام اگر غلط بھی تھا تب بھی وہ اسے صحیح سمجھنے پر مجبور تھی۔ یہ دوسری بات تھی کہ اس کا دل اس فیصلے کا حامی نہ تھا۔ وہ نوید کی ہمراہی کا طلبگار تھا۔ وہ انہی خیالات کو بار بار جھٹک رہی تھی۔ نوید کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ گزشتہ ہفتے کی شبھی نوید سے کتنی دیر اس کی بات ہوئی تھی۔ شہلا، میں تمہاری منہ دکھائی کے لیے بڑا پیارا سا لاکٹ خرید کر لایا ہوں۔ کیوں خرچ کیے اتنے پیسے؟ میں نے کہا تھا نا بس ایک انگوٹھی خرید لیجئے گا۔ میں چاہتا ہوں میرا دیا ہوا تحفہ تمہارے دل کی دھڑکنیں بھی سنتا رہے۔ وہ ایک دم سرخ ہو گئی۔ کیا سوچنے لگی؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ کچھ بھی نہیں، وہ شرما کر بولی۔ اچھا تم کیا تحفہ دو گی مجھے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ ارے مجھے تو معلوم ہی نہیں، کیا دلہن نے بھی دینا ہوتا ہے تحفہ؟ ہاں دینا تو ہوتا ہے۔ تم موتیے کے گجروں سے اپنے آپ کو خوب سجانا۔ موتیے کی خوشبو میری پسندیدہ خوشبو ہے۔ وہ پھر شرما گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے نوید اسے دیکھے چلا جا رہا ہے اور وہ موتیے کی بڑی سی مسند پر بیٹھی ہوئی ہے۔ سرخ شنیل کا بیڈ کوٹ سیٹ اس نے کیسی چاہ سے خریدا تھا اور اب امی کی خواہش پر سر جھکا کر وہ بے کل سی ہو گئی تھی۔ یوں بھی یہ کوئی آسان نہیں ہوتا کہ سجے سجائے خوابوں کو کسی بھڑکتی ہوئی آگ کے سپرد کر دیا جائے۔ کہہ دینے اور کر لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نوید کی محبت سے گندی باتیں اس کے ذہن سے مٹی نہیں تھی۔ اس کی چاہتوں کا خمار ختم نہیں ہوا تھا۔ موتیے، گلاب اور عطر سے ہٹ کر محبت کی ایک اپنی ہی خوشبو ہوتی ہے جو ہر لڑکی کے اندر سے ہی پھوٹتی ہے، اور شہلا کے تن بدن سے بھی ایسی ہی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ جوانی کی یہ مہک ہرن کی طرح خود کو بھی پاگل بنا دیتی ہے۔ یہی حال شہلا کا تھا۔ نہ کرتے ہوئے اس کا من ہاں کی پکار کا خواہش مند تھا۔ ماں اس کی نہ سن کر نہال ہو گئی تھی، مگر شہلا کا ذہن کسی ایسی انہونی کا خواہاں تھا جو اس کی ماں کو سمجھائے کہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کا گلا نہ گھونٹے۔ جاب کرنے والی بیٹیاں اگر گھر کی کفالت میں حصہ لیتی ہیں تو ان کی خوشیوں پر بجلی گرانے کا کسی کو حق نہیں۔ وہ اپنی بساط سے بڑھ کر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوتی ہیں۔ وہ دگنی خوشیوں کی حقدار ہیں، مگر یہاں تو جائز خوشی بھی نہیں مل رہی تھی۔ اور پھر کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ نہ خاندان کو کوئی بزرگ سمجھانے آیا، نہ ہی دوست و احباب نے ماں کے اس فعل کو زیادتی جانا۔ اس کے جہیز کے جوڑے بڑی پیٹی میں ڈال دیے گئے، برتنوں کے سیٹ مچان پر رکھ دیے گئے۔ ہاں، اس کا نیا لحاف اسے اوڑھنے کے لیے دے دیا گیا تھا۔ سرخ شنیل کا لحاف اوڑھ کر وہ ساری رات جاگتی رہی۔ اگلے دن اس نے اپنا پرانا لحاف لے لیا اور نیا چھوٹی کو دے دیا، جو یہ تحفہ پا کر نہال ہو گئی۔ امی نے ہر کام میں جلدی کی، سو انہوں نے لڑکے والوں کے ہاں سے آیا ہوا منگنی اور عیدوں پر آیا ہوا سب سامان واپس بھجوا دیا تھا۔ منگنی کی انگوٹھی وہ ہمہ وقت اپنی انگلی میں پہنے رہتی تھی۔ شہلا، یہ انگوٹھی بھی واپس جائے گی۔ چھلا بھر کر انگوٹھی ہے تو سونے کی نا۔ اگر یہ واپس نہیں گئی تو وہ ہماری انگوٹھی بھی واپس نہیں کریں گے، امی بے رحم لہجے میں اس سے کہہ رہی تھیں۔ یہ منگنی کا چھلا لڑکیوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، یہ وہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس انگوٹھی کے طفیل وہ کہاں کہاں گھوم آئی تھی، یہ بتانے کی اس میں ہمت تک نہ تھی۔ امی، انگوٹھی تو انگلی میں پھنس گئی ہے، کیسے اتاروں؟ بچی بن گئی ہو تم بھی، ذرا سا صابن لگا کر انگلی کو دباؤ، انگوٹھی خود ہی پھسل کر نکل آئے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا، انگوٹھی اتر آئی۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دیکھا۔ اس میں جڑے سرخ نگینے اسے یوں دیکھنے لگے جیسے اپنی آنسو بھری آنکھوں سے اسے الوداع کہہ رہے ہوں۔ امی یہ لیں۔ اس نے ماں کے پاس آ کر انگوٹھی پھینکی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسے کس قدر رونا آ رہا تھا۔ نوید سے جدائی اس کے دل پر بڑی شاک گزر رہی تھی۔ اب میں کبھی اس کی باتیں نہیں سنوں گی، اب میں کبھی اس سے نہیں ملوں گی۔ میری پسند کے خریدے ہوئے کپڑے اب کوئی اور پہنے گی۔ شہلا، اپنے ابا کو دوا دو، ٹائم ہو گیا ہے، امی نے آواز لگائی۔ وہ اپنے آنسو پونچھ کر ابا کے کمرے میں کسی روبوٹ کی طرح داخل ہو گئی۔ شہلا نے ابا کو دوا پلا کر رومال سے ان کا منہ صاف کیا تو وہ آہستگی سے بولے، شہلا بیٹی، کیا میں کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ مرض کوئی لا علاج تھوڑی ہے، آپ انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر تمہاری ماں نے تمہاری شادی کیوں ختم کر دی؟ وہ بے چارگی سے بولے۔ ابا، آپ بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب آپ کی بیماری میں کوئی تقریب ہوتی کیا اچھی لگے گی؟ شہلا نے زبردستی ہنس کر کہا۔ تو دل سے تو خوش ہے نا؟ اس کی ٹوٹی ہوئی ہنسی نے انہیں چونکا سا دیا۔ ہاں ابا جی، میں بہت خوش ہوں، بے حد خوش۔ نہیں، جھوٹ کہتی ہے تو۔
ایک گہرا سانس بھر کر انہوں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ وہ چپ رہی، خاموشی سے ابا کے بستر کی شکنیں درست کرتی رہی۔ سوچتی ہوگی باپ نے بے وقت بیمار ہو کر تیری خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ نہیں ابا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے دم سے میری خوشیاں ہیں۔ نہیں بیٹی، یہ کچھ اچھا نہیں کیا تیری ماں نے۔ اگر ایسا ہی تھا تو 2-4 مہینے شادی آگے بڑھا دیتی۔ یہ رشتہ ختم کرنے کی کیا تک تھی؟ ایسا کرنے کو میں نے کہا تھا۔ پاگل ہے تو، نوید اتنا اچھا لڑکا ہے، کیا سوچتا ہوگا؟ وعدہ خلاف لوگ ہیں ہم، رشتہ طے کرتے وقت آخری وقت میں ختم کر دیا ہم نے۔ ابا جی اب یہ موضوع ختم ہو گیا ہے، کوئی دوسری بات کریں نا آپ۔ تب ابا جی نے اسے غور سے دیکھا، وہ کمال ضبط سے کام لے رہی تھی، ہونٹوں کو دانتوں سے کچل کر انہیں نیلا کر دیا تھا۔ ابا جی بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بدقسمت ہوں میں جو اپنی بچی کی خوشیاں ملیا میٹ ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ آنسوؤں نے ان کا چہرہ تر کر دیا تھا۔ شہلا اپنی ہتھیلیوں سے ان کے آنسو پونچھ رہی تھی اور بے آواز آنسو اس کے اپنے دل پر گر رہے تھے۔ جیسے ہی امی کمرے میں داخل ہوئیں وہ پیٹھ موڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنا کمزور ہوتا وجود انہیں وہ کسی صورت دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ نماز پڑھ کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، یا رب العالمین مجھے ثابت قدم رکھنا، میرے وجود سے میرے گھر والوں کو خوشیاں عطا کرنا اور میرے دل سے نوید کی محبت کو مٹا دینا، ورنہ میں ہمیشہ ہی بے کل رہوں گی۔ منگنی کا سامان واپس جانے کے بعد سے نوید نے اسے کوئی فون نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال تھا اس نے بھی شہلا کی محبت کو اپنے دل سے کھرچ کر پھینک دیا ہے۔ مگر 10 دن کے بعد جب وہ اسکول پڑھانے کے لیے گئی تو اپنے گیٹ پر نوید کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا کمزور ہو گیا تھا وہ، چہرہ اس کا یوں اترا ہوا تھا جیسے وہ بیمار رہا ہو۔ نوید کو دیکھ کر یک بارگی اس کے قدم لرزے، مگر وہ تیزی سے اسکول میں داخل ہو گئی۔ اسکول کی چھٹی کے وقت اسے یہ یقین تھا کہ وہ اپنے آفس جا چکا ہوگا۔ جب وہ اسکول کے گیٹ سے باہر نکلی تو نوید بددستور اپنے گھر کے گیٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر یاس اور محرومی کے سائے نمایاں تھے۔ شہلا نے اس کے پاس سے بیگانوں کی طرح گزرنا چاہا تو وہ پکار اٹھا، اب کیا میری بات سننے کے لیے بھی تمہارے پاس وقت نہیں ہے؟ جی فرمائیے، اس نے قدر توقف کے بعد پوچھا۔ تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کر سکتی؟ نہیں۔ وجہ؟ میری قسمت میں شاید یہی لکھا تھا۔ تم غلط سوچتی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے عین مقابل کھڑا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابا جی یوں یکایک بیمار کیوں ہوتے؟ یہ دکھ یہ سکھ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، ان کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو۔ فی الحال تو مجھے اپنے گھر والوں کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، ان سے نمٹوں گی تو اپنے لیے بھی ضرور سوچوں گی۔ اس نے آگے کی جانب قدم بڑھائے جیسے وہ کچھ سننا نہ چاہتی ہو۔ بس ایک بات اور۔ جی وہ بھی کہہ دیں، اس نے پیٹھ موڑے موڑے کہا۔ شہلا میری یہ بات تم ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی ذات سے کبھی غافل مت رہنا۔ جی بہت اچھا۔ اس کے طولانی انداز پر اسے وحشت سی ہوئی۔ تمہاری ماں نے تمہیں بیٹی کی بجائے سپاہی بنا دیا ہے، تم ہمیشہ اپنے گھر کے لیے سپاہی مت بنی رہنا۔ شہلا کے سینے میں تیر کی طرح یہ بات لگی۔ وہ جتنا تیز چل سکتی تھی چلتی رہی، پھر دوڑنے لگی۔ سامنے آتے ہوئے رکشہ کو ہاتھ دیا اور اپنا پتہ بتا کر وہ اس میں گر سی گئی۔ قدم قدم پر ہواؤں سے رابطہ رکھنا، خزاں کی رت میں بہاروں کا آسرا رکھنا، ہماری یاد کی خوشبو ضرور آئے گی، تم اپنے دل کا دریچہ ذرا کھلا رکھنا۔ رابعہ تیری قسمت واقعی بہت اچھی ہے۔ کالج میں اسے داخل ہوتا دیکھ کر شازی آگے بڑھی اور اس سے کہنے لگی، کیوں ایسی کیا بات دیکھ لی تم نے؟ آج تو میں بغیر ناشتے کے ہی کالج آ رہی ہوں۔ امی بابو جی اکثر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اور میری آج صبح آنکھ ہی نہیں کھلی جو اپنے لیے کچھ بناتی۔ دیر ہو رہی تھی اس لیے میں بغیر ناشتے کے ہی روانہ ہو گئی۔ اچھا میری بات تو سنو، ایسی زبردست خبر سنا رہی ہوں۔ کیفیٹیریا میں آج بریانی ملے گی کیا؟ صبح صبح بریانی تو نہیں، البتہ سموسے مل جائیں گے۔ چلو پہلے کچھ کھا لو ورنہ میری بات کا سواد جاتا رہے گا۔ شازی اسے کیفے لے آئی۔ سموسے وغیرہ کھا کر اب وہ دونوں چائے پی رہی تھیں اور رابعہ کو کچھ سکون ملا تھا۔ چائے پیتے ہی ایک انجانی سی تازگی اس میں در آئی تھی۔ عمیر کا کنسرٹ ہو رہا ہے سنڈے کی شام کو، شازی نے مسکراتے ہوئے گویا دھماکہ کیا۔ اچھا، ایک تو اتوار کا دن، دوسرے ریجنٹ پلازا، رابعہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ اس بار پھر پاس مل گئے ہیں، اس نے خوشی سے بتایا۔ مگر میں اتوار کے دن گھر سے کیسے نکل سکتی ہوں؟ سہیلی کی سالگرہ کروا دیتے ہیں، شہلی تمہاری امی کو وہ فون کر دے گی۔ امی کو راضی کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، وہ نہیں مانیں گی۔ تمہاری امی شہلی کو نہیں جانتی، انہیں مانتے ہی بنے گی۔ اگر نہیں مانی تو؟ وہ ایک دم آزردہ سی ہو گئی۔ ایک تو تم فوراً ہی مایوسی کی باتیں کر کے اپنے ساتھ ہمارا بھی دل جلانے لگتی ہو۔ کیوں نہیں مانیں گی؟ ہمارے گھر کا ماحول قدرے مختلف ہے نا،
ہر ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے سافٹ کارنر ہوتا ہے۔ شہلی اسی سے فائدہ اٹھائے گی۔ اور پھر واقعی شہلی کا فون بھی آ گیا۔ امی نے نا بہت کی، مگر اس کے خوش آمدانہ لہجے نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ اجازت دیتے ہی بنی۔ رابعہ کی آنکھوں میں مارے خوشی کے آنسو آ گئے۔ اگلے دن شام کو اسے جانا تھا۔ وہ رات گئے تک اپنی تیاری کرتی رہی۔ دوپٹے کے کنارے پر اس نے پاکڑی ٹاکی قمیض کے ساتھ کنٹراسٹ میں چوڑی دار پاجامہ استری کر کے رکھا اور اس کی ہم رنگ جولری نکال کر رکھی۔ ساری رات خوابوں میں وہ عمیر کو گاتا ہوا دیکھ رہی تھی، جب مائک پکڑے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا رہا تھا۔ رات گئے، اس کی آنکھ لگی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ صبح دیر سے اٹھے گی، مگر صبح سویرے بچوں کا شور و غل سن کر وہ اٹھ بیٹھی۔ آج سویرے ہی چاچا چاچی اپنے بچوں کے ساتھ آ گئے تھے۔ وہ اکثر اسی طرح آیا کرتے تھے، مگر آج ان کا اس طرح آنا رابعہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ امی اور ابو ان کی خاطر مدارت میں لگ گئے۔ ان کے بچے سارے گھر میں بھاگتے پھر رہے تھے اور رابعہ کو سخت وحشت ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سب کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے کہ تم لوگ جاؤ، مجھے شام کے لیے تیاری کرنی ہے، مگر وہ اپنا دل محسوس کر رہ گئی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد چائے کا دور شروع ہوا۔ اس دوران میں خاندان کے پرانے قصے ایسے سنائے جا رہے تھے جیسے لطائف سنائے جا رہے ہوں۔ سینکڑوں دفعہ کے سنے ہوئے قصوں پر سارا گھر ہی ہنس ہنس کر بے حال ہو رہا تھا۔ امی مجھے شام کو 5 بجے تک نکل جانا ہے، رابعہ نے احتیاطاً ماں سے کہہ دیا تھا تاکہ ذہنی طور پر وہ تیار رہیں۔ پاگل ہوئی ہے کیا؟ گھر میں مہمان ہے تو ان کو چھوڑ کر باہر جائے گی؟ ان کا لہجہ برہمی لیے ہوئے تھا۔ مگر آپ نے تو خود اجازت دی ہے اور اب میں ہی منع کر رہی ہوں جانے سے۔ انہیں غصہ ہی تو آ گیا۔ آنکھیں نہیں ہیں، گھر میں بیٹھے لوگ بھی نظر نہیں آ رہے۔ امی اگر منع ہی کرنا تھا تو پہلے ہی منع کر دیتی۔ میں تو یہی چاہ رہی تھی، مگر تیری سہیلی جان کو ہی آ گئی تھی، اس لیے حامی بھر لی تھی، ورنہ مجھے اچھا نہیں لگتا لڑکیوں کا یوں گھومنا پھرنا۔ امی میں جاتی کہاں ہوں؟ کالج سے آ کر سارا وقت گھر میں ہی تو رہتی ہوں۔ آپ خود بتائیے، آج تک میں اپنی کسی سہیلی کے گھر گئی ہوں؟ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سالگرہ ہی تو ہے، کون سی اس کی منگنی یا شادی ہو رہی ہے جو تیرا جانا ضروری ہے؟ امی کے جملوں پر وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اگلے دن اس کی سہیلیوں نے اس تقریب کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ ان کے ستائشی جملے کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے اور وہ اپنے آنسوؤں کو سمیٹے ان کی باتیں حسرت سے سن رہی تھی۔ ہمیں یقین تھا تم آ ہی نہیں سکتی۔ مہمان آ گئے تھے تو میں کیا کرتی؟ اپنی امی سے ضد کرتی، بالآخر وہ مان ہی جاتی۔ رشتہ دار ہی تو آئے تھے، کوئی گورنر تو نہیں آ گیا تھا تمہارے گھر۔ ضد میں نے پہلے کبھی نہیں کی تو اب کیسے کرتی؟ مگر تمہاری امی نے بھی وعدہ کر کے پورا نہیں کیا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے تمہارے گھر میں ڈکٹیٹرشپ ہے، جو تمہاری اماں چاہتی ہیں وہی تمہارے گھر میں ہوتا ہے۔ اس کی سہیلیوں نے کافی سخت بات کی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے گھر میں بابو جی اور امی دونوں مل کر ہی فیصلے کرتے ہیں۔ امی نے کبھی بابو جی پر حاوی ہونے کی کوشش نہیں کی، مگر ہمارے ساتھ تو انہوں نے وعدہ خلافی ہی کی۔ وہ کہہ رہی تھی اگر منگنی یا شادی کی تقریب ہوتی تو جانے دیتی۔ بے فکر رہو، اب کہ ہم شہلی کی منگنی کروا دیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر شہلی کیا مان جائے گی؟ لو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اچھا ہے جھوٹی منگنی ہی صحیح، اس طرح اصل منگنی بھی شاید ہو ہی جائے۔ یہ لو تبرک۔ اس نے چند دھاگے رابعہ کو تھمائے، عمیر کے مفلر کے ٹکڑوں میں سے یہ چند قیمتی اور نادر دھاگے۔ پہلے تو تم رومال لے آئی تھی۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر پھینکی تھی تو اس میں سے تمہاری قسمت کا رومال میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ اس مرتبہ اس نے جیکٹ یا شرٹ کیوں نہیں اچھالی؟ رابعہ نے پوچھا۔ تم نہیں گئی تھی نا، اس لیے۔ میری ایسی قسمت کہاں جو میں عمیر کو اپنی آنکھوں کے سامنے پرفارم کرتے ہوئے دیکھتی۔ پریشان مت ہو، ہم تمہیں تمہارے ڈربے سے نکالنے میں جلد کامیاب ہو جائیں گے، شیلی نے کہا تو سب سہیلیاں اس کی بات کی تائید میں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ تمہاری سمت ہی جاتے ہیں راستے سارے، تمہاری قید سے کس کو رہائی حاصل ہے۔ نوید اب سکول کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا انتظار تو نہیں کرتا تھا، مگر شہلا کو یہی لگتا تھا کہ وہ کہیں کسی کمرے سے کسی پردے کے پیچھے سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے گھر کے سامنے سے روزانہ گزرنا اس کو محال لگتا تھا۔ تنگ آ کر اس نے دوسری برانچ میں ٹرانسفر کی درخواست دے دی۔ یہاں کیا پریشانی ہے تمہیں؟ پرنسپل نے درخواست دیکھتے ہی سوال کیا تھا۔ دوسری برانچ بڑی ہے میڈم، میں اس میں جانا چاہتی ہوں، مگر یہ برانچ تو تمہارے گھر سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ رہی بات بڑے ہونے کی تو اس سال ہمارا اسکول بھی اپ گریڈ ہو جائے گا۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ اب نوید کے گھر کے سامنے سے وہ نیچی نظریں کر کے گزرا کرتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس وقت تک اپنی آنکھیں بند رکھے جب تک نوید کا گھر گزر نہ جائے۔ اس کے باوجود بھی وہ اسے ہر جگہ نظر آتا تھا۔ اس کی باتیں اس کے ذہن میں شور سا مچا دیا کرتی تھیں۔ شیلا، اس قربانی سے چاہے تمہیں تسکین مل رہی ہو، مگر میری بات یاد رکھنا، اس قسم کی تسکین کی عادی مت ہو جانا، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ ہاں، پاگل کہیں کا، آیا تھا مجھے بہکانے کے لیے، جیسے میں اس کی بات مان ہی جاتی۔
دنیا کی بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کر اپنے والدین اور بہن بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں۔ ایک میں نے رکھ لیا تو کون سی نئی بات ہو گئی۔ اپنے آپ کو مزید مصروف رکھنے کے لیے اس نے ٹیوشنز شروع کر دی۔ اسکول سے آ کر وہ کھانا کھا کر نماز پڑھتی کہ ٹیوشن والی بچیاں گھر میں آنا شروع ہو جاتی اور یہ سلسلہ مغرب تک چلتا۔ بیلا اب شام کو گھر کے کاموں میں امی کی مدد کرنے لگی تھی۔ امی اس کے اس احساس سے بہت خوش تھی اور ہر وقت اس کو دعائیں دیتی رہتی۔ تب شہلا اپنے آپ کو یہی باور کراتی کہ اس کا اقدام بالکل صحیح تھا۔ اگر نوید سے اس کی شادی ہو جاتی تو اس کے گھر والے بھوکوں مر جاتے، نہ جانے کس کس کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جاتا، ابا جی کا علاج نہ ہو پاتا، چھوٹے بھائی کی پڑھائی رک جاتی۔ آج امی جو یوں پرسکون سی نظر آتی ہیں، ہر دم پریشان رہتی اور آنسو ان کی آنکھوں میں مستقل ٹھکانہ بنا لیتے۔ اپنے کرب کو چھپا کر ہنسنا مشکل ہوتا ہے، دھیمی دھیمی آگ میں جلنا مشکل ہوتا ہے۔